बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 20 जनवरी सोमवार का तीसरा व्लॉग है। अहम खबरें आई, सोचा आपको तफसील बता दूं। खान को वजारत उज़्मा की बड़ी एक पेशन गोई की जा रही है, उसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। मोहसिन नकवी हंगामी तौर पर अमरीका में डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब में भेजे गए, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी, नाकाम हो गई। 3 जजेस का ख़त चीफ जस्टिस को, यया अफरीदी को छोड़ना पड़ा मामला। जस्टिस मंसूर का मामला बढ़ गया। जजेस के ऊपर दबाव और 26वीं तरमीम का पहली मरतबा दरख्वास्त जो समाअत के लिए मुकर्रर। शहबाज शरीफ के ऊपर भी एक बहुत बड़ा मामला, वो इलेक्शन कमीशन के गठ जोड़ और जाली हलफनामा पकड़ा गया। इमरान खान ने भी अदालत जेल से बड़ा अहम पैगाम दिया। जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर के बारे में और अलकादर ट्रस्ट के बारे में कुछ अहम नुकात सामने आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी वाइट हाउस में दाखिल, रजीम चेंज के मोहरों की आखिरी सेल्फियाँ, आखिरी तस्वीरें और मुज़ाकरात के अमल में यू टर्न ले लिया है हुकूमत ने, और बल्कि कामयाबी का इशारा भी दे दिया। कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली में भी आज खान के नारे गूंजते रहे। ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। अदलिया के मामलात में जो नए मोड़ आया, नया ट्विस्ट आया, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह हर मुमकिन कोशिश की जा रही है इन्हें रोका जाए। और बुनियादी नुकता इस वक्त 26वीं तरमीम, उस पर 14 दरख्वास्तें इस वक्त समाअत के लिए तैयार हैं। 26वीं तरमीम जो 21 अक्टूबर को मंजूर हुई थी, आपको याद होगा। और अब जो दरख्वास्तों का अंबार लगा, मजबूर हो के आइनी बेंच को, जो अमीनुद्दीन खान के साथ जमाल मंदोखेल, आयशा मलिक और जस्टिस मुसरत हलाली साहिबा, नईम अख्तर फ़ान और बिलाल हसन साहब, ये सारे 8 रुकनी बेंच सुनने जा रहे हैं दरख्वास्तें। 27 जनवरी की समाअत है और ये बड़ा अहम दिन होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं तरमीम पर आइनी बेंच के किरदार और बाकी जजेस के जो किरदार को इख्तियारात के हवाले से कस्टम एक्ट का जो केस लगाया था, वो रजिस्ट्रार को उसमें तौहीन अदालत का नोटिस भी दिया। वो केस पहले मुकर्रर नहीं किया गया था, कॉज डे से निकाला गया। अब तौहीन अदालत का केस जो है वो कल जस्टिस मंसूर अली शाह, अकील अब्बासी के साथ सुनने जा रहे हैं। और इस बेंच में से जस्टिस आयशा मलिक को अलग किया गया। ये 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। आमतौर पे 2 रुकनी बेंच लार्जर बेंच में नहीं आता। लार्जर बेंच 3, 5, 7 जो बना लेते हैं। 2 रुकनी बेंच के फैसले को फिर चैलेंज करने के लिए भी रास्ता निकाला जाता है। 3 रुकनी है, उससे बड़ा बेंच बना के उस फैसले को रिवर्स करने की कोशिश की जाती है। अदलिया मुकम्मल तौर पर खुफिया इदारों के कंट्रोल में, ये बात अब वाज़ेह हो चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके साथ 3 जजेस ने जो ख़त लिखा यया अफरीदी को और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को, ये यया अफरीदी साहब इस वक्त सख्त भूंचाल की तरफ फंसे हुए हैं। अब वो इतने स्ट्रेस में है कि पूरा हफ्ता इसके अब किस केस की समाअत नहीं करेंगे। बेंच नंबर 1 में खुद मंसूर अली शाह बैठे हुए। और अब ये थोड़ी सी जो हरकत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इज़्ज़त बचाने के लिए आई अदलिया के हवाले से, उसमें देखें आइनी 26वीं तरमीम से पहले मंसूर अली शाह और तमाम जजेस का एका था कि हम इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात करेंगे और इस मामलात को आइन और कानून के तहत मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे। लेकिन फिर जब इन्हें आखिरी वक्त पर इस्टेब्लिशमेंट की मुलाकात हुई, उसमें यया अफरीदी साहब स्लिप होकर उधर चले गए और शहबाज शरीफ से बड़े अर्दली बनकर सामने आ गए। बूट पॉलिश में शहबाज शरीफ से भी आगे निकल गए। काजी फायज पार्ट 2 बने हुए। इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके जो अब इस वक्त जो कमिटेड है, उनकी जो गठ जोड़ है, वो भी सामने आ रहा है रातों रात। इसीलिए बेंच भी बदले जा रहे हैं। जो केस सुनने हैं उनमें भी 3 रुकनी को 2 रुकनी बेंच बना दें। बिल्कुल पटवार खाने की तरह सुप्रीम कोर्ट को चलाया जा रहा है। अब उसमें अर्दली का मामला भी बड़ा पीछे चला गया। देखिए, आदिल बाज़ई का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला सामने आया, शहबाज शरीफ ने जो हलफनामा जमा करवाया इलेक्शन कमीशन आइन की 63 के तहत, 63A के तहत, उसमें शहबाज शरीफ नाअहल हो सकते हैं और यही केस इनके गले की हड्डी बनेगा। ये जो इन्होंने हलफनामा जमा करवाया कि वो आदिल बाज़ई नून लीग का हिस्सा था, मंसूर अली शाह ने फैसला दिया तफसीली कि पार्टी सरबराह के तौर पर ये इसे साबित करने में नाकाम हुए। आदिल बाज़ई ने किसी भी जगह पर रुकने पार्लियामेंट के तौर पर काम नहीं किया, हुकूमती बेंच में नहीं बैठा। अब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर झूठा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने पर उसकी पाकिस्तान में क्या जुर्म है, क्या सज़ा है, वो आप जानते हैं। माजी में तो इनके आपको पता है मनी ट्रेल हो, कैलिबरी फॉन्ट हो, कतरी खात हो, ज़राए हो, एमन फील्ड हो, अभी अलकादिर में 9 अरब से 18 अरब का मामला, उसमें बच जाते। लेकिन इसमें नहीं बचेंगे। यही केसेस इनके खिलाफ शहबाज शरीफ को माइनस करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने एक साइड पे अपनी फेस सेविंग के लिए रख लिया है। ये मैं आपको बड़ी अहम इत्तला दे रहा हूँ, आप इसे याद रखिएगा। और आपको याद होगा इससे पहले फॉर्म 47 की नंबर 2 हुकूमत जो लाठी और गोली के बेस पर चलाई जा रही है, उसे भी अभी DGISPR साहब का बयान उसमें देखे कि फ़ौज में हर तरह के सियासी लोग हैं। आमतौर पर तो फ़ौज हमेशा न्यूट्रल होती है, वो नॉन पॉलिटिकल रखी जाती है। लेकिन ये खुद कह रहे हैं कि कोई ना कोई, हर कोई किसी न किसी जमात में, अब आर्मी चीफ़ की और इनकी अपनी पता नहीं कौन सी जमात है, बज़ाहिर तो नून लीग ही नज़र आ रही है, लेकिन सियासी अमल में इनकी मुदाखलत नहीं होती। अब ये फेस सेविंग के लिए जो मामला बन रहा है, वो अमेरिका के साथ जब मामला तय होंगे तो फिर वहीं से ये फेस सेविंग की सारी चीज़ें सामने आएंगी। क्योंकि रजीम चेंज के जो असल मालिक हैं वाइट हाउस में वो आ चुके हैं, और जो रजीम चेंज करवाने वाले थे बाइडन हुकूमत और उनके बेनिफिशरी, वो निकलते हुए सेल्फियाँ लेते हुए जा रहे हैं। ट्रंप ने भी डीप स्टेट एक्टर को शिकस्त दी। बाइडन और उसकी बीवी इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि वो कम से कम सेल्फियाँ लेने का मौका मिल गया। पाकिस्तान के रजीम चेंज किरदारों को यह मौका नहीं मिला।
آپ دیکھیں جنرل باجوہ ایسے بھاگا جیسے گدھے کے سر سے سینگ. قاضی فائز نے آدھے گھنٹے کے اندر سے فلائٹ بک کروائی, ریٹائرمنٹ کے بعد فوراً فرار. ندیم انجم صاحب کا بھی یہی حال. نواز شریف گمنامی میں وہ شرمندگی ہمارے منہ سے پیمپر ہی نہیں اتارتے تھے. اب اسٹیبلشمنٹ نے محسن نقوی کو جو بھیجا امریکہ کے, وہاں جا کے وہ کسی طرح ملاقات کی جھوٹی خبریں پھیلا لے کہ ٹرمپ کے ساتھ ڈنر کا دعوت نامہ ملا, لابنگ کا نتیجہ اور پیسے لگانے کا. لیکن حسین حقانی کے ذریعے لابنگ کا جو الزام لگایا, اس نے کہا میں تو امریکہ میں موجود ہی نہیں, سارا بھانڈا پھوڑ دیا, جھوٹ پکڑا گیا. پھر ان کے جو ٹرک کھڑے تھے وہ بھی ناکام. ایک تو موسم نے بے وفائی کی, پھر تحریک انصاف نے اس سے 4 گنا زیادہ ٹرک کھڑے کر دی. ان کی ویڈیوز ابھی آئی ہیں بہت ساری سامنے. اور دوسری طرف خان اڈیالہ میں نے روزانہ للکار ہے, روزانہ دھاڑ ہے. اور جو ان کے بندر معاف کیجیے گا, ان کے جو صحافی ہیں, آج عمران خان سے اڈیالہ جیل میں, ان کے بارے میں بھی پوچھا گیا کہ وہ باہر قرآن پاک پر حلف دے کے یہ بیانیہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ خان فیصلے کے وقت گھبرا گیا تھا. عمران خان نے پہلے تو کہکا لگایا, اس کے بعد یہ پوچھا یہ حلف لینے والے کون تھے. عمران خان کو نام بتایا کہ عمران خان نے میں ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں جانتا. یہ ریلیونٹ لوگ ہیں, ان کی یعنی دوسرے معنوں میں اتنی اوقات نہیں ہے. القادر ٹرسٹ میں بھی عمران خان نے زلفی بخاری اور شہزاد اکبر کی بڑی تعریف کی. زلفی بخاری کو خاص طور پر وعدہ معاف گواہ بنانے کی بڑی کوشش کی گئی. اس کے والد کو بھی اغوا کیا گیا, اس کے خاندان کے لوگوں کو ہراساں کیا گیا, اٹک میں ان کی زمینوں پر قبضہ ہوا, ان کا جو کاروبار تھا وہ تباہ و برباد کر دیا گیا. وہ سینٹورس کے ساتھ اسلام آباد میں ان کا گھر ہے, وہ بھی انہوں نے چھاپے مار مار کے وہاں ملازمین کو اٹھا کے لے گئے, گاڑیاں توڑتے رہے, دھاوے بولتے رہے. لیکن زلفی بخاری اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹا. اسی طرح شہزاد اکبر کے بھائی کو بھی انہوں نے اغوا کیا, جس طرح سائفر کے معاملے پر انہوں نے اعظم خان کو اغوا کیا تھا. توشہ خانہ میں ملٹری سیکٹری غائب ہو گیا. تو یہ فستائیت کے باوجود جو لوگ کھڑے ہیں انہیں خان نے خراج تحسین پیش کیا. زلفی بخاری اور شہزاد اکبر پاکستان آ کے بیان دینے پر القادے پر تیار ہیں, ابھی بھی تیار ہیں. لیکن جو فرونیت کا مظاہرہ خان نے انہیں منع کیا, خود زلفی بخاری کو پاکستان چھوڑنے کا بھی کہا. اور اس فیصلے کے تو خیر دور رس نتائج نظر آئے ہیں. زلفی بخاری نے اس طرح خان کا پیغام انٹرنیشنل میڈیا میں دنیا بھر میں پھیلایا, وہ بھی ایک پورا کیس اسٹڈی بنے گا آنے والے دور میں. زلفی بخاری اور شہزاد اکبر دونوں پاکستان کی ایمبیسیوں میں جا کے بیان دینے پر تیار تھے القادر میں. عدالت نے تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے, لیکن ہائی کورٹ میں امید کی جا رہی ہے کہ وہ اس معاملے کو شاید منظور کر لیں. اب ملک ریاض اور برطانوی NCA کا جو معاہدہ ہے وہ بھی عمران خان نے بتا دیا کہ وہ پچھلے 1 سال سے چل رہا تھا. کابینہ کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا, نہ ہی یہ رقم عمران خان کی حکومت نے سپریم کورٹ میں منتقل کروائی. اور کابینہ کا اس معاملے میں صرف رازداری, کیونکہ ایک حکومت کا دوسری حکومت کے ساتھ جو معاہدہ ہو سیٹلمنٹ کا, اس کی آپ کو پتہ ہے کانفیڈینشیلٹی رکھنی ہوتی ہے. اب یہ اتنی بڑی رقم ضائع نہ ہو. خان نے کہا یہ پیسے پاکستان آ جائے, بند لفافہ سامنے آ گیا. خان نے کہا وہ بند لفافہ کھولیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. دنیا ساری جانتی ہے خان کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے, اس میں تو کوئی پیچیدگی نہیں, وہ ایک کھرا اور سچا بندہ ہے. ورنہ بلاول ہاؤس آپ دیکھ لیں, ہیلی کاپٹر اترنے والے ملک ریاض سے کیا کیا لیتے رہے. اب خان کی رہائی اور فارم 47 کی حکومت کا گرنا, یہ 2 چیزیں اس وقت ملک میں سب سے بڑا معاملہ ہے. اور 9 مئی کا ورد, یہ اس وقت بد کردار ججز کو استعمال کر کے جو معاملہ ہے, اب یہ اسی طرح سے حل ہونے جا رہا ہے. آج عمران خان نے میرے خیال میں 100ویں دفعہ یہ بات دہرائی کہ نواز شریف زرداری کی طرح ڈیل نہیں کروں گا, عدالتوں کا سامنا کروں گا, انصاف کی طاقت سے باہر رہوں گا, جتنے مرضی مقدمات بنا لیں, کوئی ڈیل نہیں ہوگی, میں جیل میں رہنے کو ترجیح دیتا ہوں. شہیدوں کا انصاف بھی لوں گا, اور انسانی حقوق پر اسی چیف جسٹس یا فریدی اور امین الدین خان کو خط بھی خان نے لکھنے کا کہ یہ رعایت نہیں ہے, یہ قانون کے مطابق انصاف مانگ رہے ہیں. اب یہ معاملہ ادھر سے ہی حل ہوگا, عدلیہ سے ہی حل ہوگا, یہ ساری چیزیں وہیں سے ریورس ہوگی. اب 26ویں ترمیم پہ جو حال انہوں نے پورے کا پورا نظام, پورے کا پورا انصاف جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. عمران خان نے جو بات کی وہ خدیجہ شاہ نے بھی آج یہی بات کی. اس نے کہا اس ملک میں اس ظلم اور ناانصافی کا وہ حال ہے کہ عدالتیں اس قابل نہیں ہیں کہ انصاف دیں. تو اب عدالتوں کو طاقت کی ضرورت ہے. پاکستان کی عوام جانتی ہے حقیقی معنوں میں کہ جس طرح القادر ٹرسٹ میں سزا, ویسے القادر ٹرسٹ میں سزا پہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیس واقعی خان کے لیے ایک تمغہ جرت بنا ہوا ہے. جس طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے پر سزا خان کو دی گئی, یہ ہر بندے کی خواہش ہے. جس بندے سے بات کرے وہ کہتے ہیں ہمیں بھی اس طرح کی اللہ کرے سزا مل جائے, نہ مجھ سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اب خان کے کیسز جو ہیں باقی وہ بھی عدالتوں میں, القادر ٹرسٹ اس میں 2-3 دن میں اپیل جو دائر ہو جائے گی, اور 1 مہینے کے اندر کیس کا فیصلہ ہائی کورٹ میں آنے کا امکان ہے. تمام قانونی ماہرین اس پہ متفق ہیں. ابھی ان کا انٹرویو میں آپ سنیے گا یہ بیانات بھی کہ یہ کیس چند سماعتوں میں اڑ جائے گا. اس کا عمران خان نے ذکر بھی کیا, اور میرے خیال میں جب یہ امریکہ کی طرف سے گرین سگنل آئے گا تو پھر عدالتیں بھی سیدھی ہوں گی. پھر یہ انتخابی دھاندلی کا معاملہ جو بھی شروع ہو چکا ہے, اب دیکھیں اس میں آئینی بینچ نے یہ معاملہ بھی سن لیا. آج جمال خان مندوخیل نے یہ بات ثابت کہہ بھی دی کہ فارم 45 اور 47 میں ایک سچ ہے, 2 نہیں. تو دونوں میں سے کون سچ ہے, اس پہ ہم آگے معاملہ چلائیں گے. اور اسے ابھی فی الحال انہوں نے ملتوی کیا ہے, اسی لیے کیا ہے کہ یہ انتخابات کی دھاندلی کا مطالبہ یاد رکھیں امریکہ کی طرف سے بھی آیا ہوا ہے. تو اس لیے یہ سارے معاملات اب اکٹھے ہو رہے ہیں ایک ایک کر کے, اور یہ یہاں پر اسی لیے اکٹھے ہو رہے ہیں کہ جب جھرلو پھرے تو پھر ایک دفعہ ہی پھرے.
کیونکہ یہ جو نظام گوشت اور چمڑے کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، اس میں طاقتور، بد کردار، آپ کو پتہ یہ سب لوگ جتنے گھٹیا نظام اس کو جس لیول پر لے جا چکے ہیں، جس کی وجہ سے بے گناہ عمران خان اس وقت جیل میں بھی ہے، یہ نظام اتنا بوسیدہ اور اتنا گھٹیا ہو چکا ہے، آگے چلنے کے اب قابل نہیں ہے۔ یہاں پر قربانیوں کی ضرورت ہے جو عمران خان اپنی ذات سے دے رہے ہیں، تبھی یہ آئین اور قانون اور سسٹم، ورنہ خان کی رہائی کا معاملہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا ان حالات میں ہے۔ اب دیکھیں حکومت جوڈیشل کمیشن کے معاملے پر، جس میں نے آپ کو بتایا کہ وہ شہداء کے معاملے پر پیچھے ہٹ رہی ہے، پچھلے ویلاگ میں اس کی تردید عرفان صدیقی نے خود آ کے کی۔ اس نے کہا 7 ورکنگ دنوں کے اندر اندر یہ معاملہ ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اب انہیں یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ یہ اب حل کی طرف معاملہ لے کے جانا ہے۔ مذاکراتی عمل یہ ایک فیس سیونگ ہے، سیف ایگزٹ ہے۔ یہ سیاسی عمل ختم ہوا تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس معافی مانگ کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں ہم تحریک انصاف کی توقعات کو پورا کریں گے، اور عمران خان نے پارٹی کو واضح ہدایات دی ہیں کہ 7 دنوں کے اندر کمیشن نہ بنا تو چوتھی میٹنگ نہیں کرنی، جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو مذاکرات کا عمل ختم ہو جائے گا۔ بیرسٹر گور نے یہی کہا کہ حکومت کا آخری انتظار ہے، یہ آخری دن ہے ان کے پاس، اور اس کے بعد پھر مذاکرات کا معاملہ ہو، جوڈیشل کمیشن کا معاملہ ہو، الیکشن کی دھاندلی کا معاملہ ہو، یہ سب کا سب آپ کو پتہ ہے جو اس وقت حکومت کا موقف اور تحریک انصاف کا، یہ پھر درمیانی راستے کی طرف ہی جائیں گے جس میں عمران خان کی رہائی ہے، اور وہ بھی آزاد عدالتوں کے ذریعے۔ ابھی 9 مئی کے قیدیوں کو سیاسی قیدی نہیں مان رہی حکومت، وہ کہہ رہے ہیں ہم جوڈیشل کمیشن میں، سپریم کورٹ میں چونکہ معاملات چل رہے ہیں، ہم انہیں سیاسی قیدی تسلیم نہیں کرتے۔ اب یہ سارا معاملہ 31 جنوری کے بعد آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ 8 فروری یوم سیاہ منانے کا فیصلہ جو تحریک انصاف کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، اب انہیں اندازہ ہو چکا کہ انسانی حقوق کی اب خلاف ورزیاں نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے بائیڈن حکومت جو ان کے نگران تھے وہ چلے گئے ہیں، وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ کے گولیاں چلتی نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اب حقیقی معنوں میں بیرونی مدد آئے گی، اور یہ مدد اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے نہیں ہوگی، پاکستان کی عوام کے لیے ہوگی، کیونکہ انسانی حقوق کا معاملہ اس لیول پہ چلا گیا کہ اب لوگ کس طرف دیکھیں۔ کیونکہ پنجاب میں آپ دیکھ لیں کس طرح کے لوگ، یہ میڈم تھیف منسٹر جو مہر شرافت کی سیٹ پہ قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، اسکولوں میں سچی محبت ڈھونڈنے چلی جاتی ہیں اس عمر میں، وہ کہہ رہی ہیں میں ٹی وی دیکھتی ہوں، لوگ کہتے ہیں ڈرامے کر رہی ہیں۔ جب ایسے لوگ بٹھائے جائیں ان کا ڈراموں سے نہیں، ان کا بالی ووڈ کی فلموں سے تعلق ہے براہ راست، ان کی پتہ نہیں یاداشت کام نہیں کرتی۔ عطاء اللہ قاسمی نے کہا اپنے آپ کو ماں کہلائیں، پنجاب میں وہ شروع ہی ہوگی۔ اب دنیا میں کون سی ایسی ماں آپ نے دیکھی جس کی سرجری پہ اتنے لاکھوں ڈالر لگے ہوں؟ وہ کہہ رہی مجھے گالی گلوچ نہیں آتی، جو مخالفین کو جو پہلے جس طرح خواتین کے ساتھ کرتے رہے، اب ان کی اپنے حالات دیکھیں، گالی گلوچ تو چھوڑیں، ان کا موبائل کوئی کھلوا کے دیکھ لے، جو جلسوں میں بد زبانی کا انہوں نے ریکارڈ جو پورے پنجاب کی گالیاں پہ اکٹھی کریں، وہ ساری کی ساری انہیں آتی ہیں۔ اپنے جلسوں میں یہ جو باتیں دہرا چکی ہیں، ایک جلسے میں تو انہوں نے خان کا نام اتنی دفعہ دہرایا کہ عمران خان نے کہا کہ یہ نہ کرے کیپٹن صفدر ناراض ہو جائیں۔ اب یہ کہہ رہی ہیں میں پنجاب کی ماں بنی ہوئی ہوں، مجھے خیبر پختونخوا کے بچے کہہ رہے ہیں ہماری بھی ماں بنے، تھوڑی دیر کے لیے بن جائیں۔ اب مجبوری یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور بچوں کا باپ بنا ہوا ہے، تو پھر یہ پتہ نہیں کس طرح معاملہ طے ہوگا، مجھے تو نہیں سمجھ آئی، یہ سیدھی کیپٹن صفدر سے لڑائی لگتی ہے، اور خیر وہ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے میرے خیال میں، 4-5 سال پہلے ہی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ بہرحال کہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اس لیول کے لوگ جب آپ کے اوپر مسلط کیے جائیں، اس لیول کے لوگ کہ جنہیں دیکھ کر، جن کی کردار کو، جن کی باتیں، جن کی کرپشن کو دیکھ کے گھن آئے، تو پھر آپ کو پتہ ہے اس حالات میں جن کے اسکرپٹ دیکھیں روزانہ، آپ یقین کریں دیکھ کے بور ہو گئے۔ اب ڈیرہ غازی خان میں اس دفعہ کرائے کی فنکاریں کوئی نہیں ملی، وہ ورنہ پہلے ہر دفعہ رونے کا سین، وہ گلے لگ کے رونے کا سین، مطلب وہ پتہ نہیں کون لکھنے والا اسکرپٹ۔ بہرحال یہ وجہ صرف اور صرف ان لوگوں کو دیکھ کے، اس ملک کے حالات دیکھ کے، عدلیہ کے حالات دیکھ کے ترس آتا ہے، افسوس ہوتا ہے اور غصہ آتا ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے۔ ابھی افغانستان میں دیکھیں، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف ابھی اٹھایا ہے، اور افغان حکومت جو ہے وہ خواتین کی تعلیم پر بین اٹھانے کا اپنی حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے۔ وہ سمجھدار لوگ ہیں، انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ معاملہ ہمارا اگر حل ہوگا، وہ ناانصافی قرار دے رہے ہیں کہ آپ اسلامی قوانین کے مطابق اسکولوں کالجوں میں خواتین کو دوبارہ پڑھنے کی اجازت دیں۔ یہ ان کا یقین کریں الزام ختم ہو گیا، وہ دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، یہاں یہ پیچھے سے پیچھے جاتے ہوئے پتھر کے دور میں پہنچ رہے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت عقل مندی کا معاملہ تو آپ کو پتہ یہی ہے کہ انہیں ہتھیار ڈال دینے چاہیے اور خان سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ عمران خان کے بارے میں تو دیکھیں پیشن گوئیاں تمام کے تمام سیاسی ماہرین کر رہے ہیں کہ خان 2025 میں نہ صرف واپس آ رہا ہے بلکہ وزیر اعظم کے طور پہ آئے گا۔ میرے خیال میں ہو سکتا ہے عمران خان اس وقت وزیر اعظم کی جگہ کوئی نیا عہدہ نکالیں، صدر وزیر اعظم شاید وہ نہ بنے، لیکن اب اس وقت تمام اشارے اسی طرف جا رہے ہیں۔ بظاہر لگ رہا ہے خان جیل میں ہے، کیسز چل رہے ہیں، لیکن آپ یقین کریں جب اس جھرلو نے پھرنا ہے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہوا کیا ہے۔ آپ لوگ ایک دن، وہ عطر کاظمی نے بات کی تھی، ایک دن سو کے اٹھیں گے تو شہباز شریف روتا ہوا نظر آئے گا، جمہوریت پہ شب خون مارا گیا جی رات کو، لیکن اس دفعہ مارنے والے شب خون بھی
یہ نہیں ہوں گے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگلے انٹرویو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔